पिछली किस्त में आपको बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने ईसाइयों के साथ लड़ाई की, जिसके बाद मुसलमानों को फतह हासिल हुई और ईसाई सिपाही वहां से भागने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद वो कला के अंदर दाखिल हो गए। अब मुसलमान भी उनके पीछे पीछे थे। वो कला फतह करना चाहते थे और हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे कि तदमीर ने सुलहनामा भेज दिया, जिस पर अब्दुल अजीज की जानिब से सुलहनामा कबूल कर लिया गया और शराइत तय कर ली गयी कि किन के तहत ये सुलहनामा होगा। उसके बाद तदमीर की जानिब से अब्दुल अजीज को कले के अंदर दावत दी गई और दावत कबूल कर ली गई। और अब वो दिन आ चुका था जब ये दावत होना थी और अब्दुल अजीज अपने लाव लश्कर के साथ अपने साथियों के साथ कला के अंदर दाखिल हो रहे थे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातिह उदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये आखिरी एपिसोड है। अब्दुल अजीज और मुसलमानों ने सिर्फ एक नजर उन्हें देखा और अपनी नजरें फौरन झुका लीं। तदमीर उनकी तरफ देख रहा था। उसका ख्याल था कि वो इन महविशों को देखकर इनके गर्विदा हो जाएंगे, मगर जब उसने इन्हें नजर झुकाते हुए देखा तो इनके ज़ुहदो तकवा की तारीफ किए बिना न रह सका। अब्दुल अजीज ने उससे कहा, हमारे मजहब में गाना सुनना जायज नहीं, इसलिए मेहरबानी करके इसे बंद करवा दें। तदमीर ने कहा, बहुत अच्छे। इसके बाद उसने फौरन बाजा बंद करा दिया। तमाम मुसलमान तदमीर के हमरा चलते रहे, लेकिन उन्हें वहां एक भी सिपाही नजर न आया। तदमीर कुछ समझ गया। उसने दरियाफ्त किया, क्या देख रहे हो? अब्दुल अजीज ने कहा, मैं उस लश्कर को देख रहा हूँ जो कल फसील पर खड़ा था। तदमीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे रुखसत कर दिया है, सुलह के बाद उसकी जरूरत नहीं रही। अब्दुल अजीज ने कहा, लेकिन मैंने तो एक सिपाही को भी कला से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तदमीर ने कहा, उनमें से कोई भी बाहर नहीं गया। अब्दुल अजीज ने कहा, तो सब कहाँ चले गए हैं? तदमीर ने कहा, कला के अंदर ही हैं, लेकिन वो सिपाही नहीं थे। अब्दुल अजीज ने कहा, तो कौन थे? ये बात आपको मालूम हो जाएगी। वो चलते रहे। बाजारों सड़कों पर ईसाई औरतों का अजदहाम था। मर्द भी थे मगर बहुत कम, अलबत्ता औरतें बहुत ज्यादा थीं। वो उन बहादुर फातिहीन का खुश होकर इस्तकबाल कर रही थीं। कुछ दूर चलकर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता देखा। तकरीबन 500 सिपाही थे, लेकिन सब के कद जरा छोटे थे। जब मुसलमान इन सिपाहियों के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो सब नाजुक अंदाम औरतें हैं। उन्होंने मर्दाना लिबास पहन रखे थे और हथियार लगाए मर्दों की तरह तने हुए खड़ी थीं। अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या यही लश्कर है जो फसील पर मुतय्यन था? तदमीर ने कहा, जी हाँ। जब मैं कला के अंदर आया तो मैंने देखा कि मर्द बहुत कम हैं और सिपाही तो 200 से भी ज्यादा नहीं हैं। चुनांचे मैंने आते ही सबसे पहला काम यही किया कि औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर उनके बालों के चेहरे के गिर्द इस तरह लपेट दिया कि वो दाढ़ी मालूम हो। यही मेरा लश्कर था जिसे मैंने रुखसत कर दिया है और खुद बेस बदल कर कासिद का रूप लेकर आप लोगों के पास पहुँच गया। तमाम मुसलमान तदमीर की दानिशमंदी देखकर निहायत मसरूर हुए। अब्दुल अजीज ने कहा, हकीकत यह है कि तुम निहायत होशियार और दूरअंदेश हो। तुमने औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर खुद बेस बदल कर हमें मुगालता दिया। तुम्हारी ये दानिशमंदी तुम्हारे मुल्क को बचा ले गई। तदमीर कहने लगा, सिर्फ मेरी दूर अंदेशी ही नहीं बल्कि आपकी इंसाफ पसंदी ने बचाया है। अगर आप कल मेरे जाहिर होने पर मुझे पकड़कर कत्ल कर डालते तो मुल्क पर आपका कब्जा हो जाता। अब्दुल अजीज ने कहा, मगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अहद करके तोड़ते नहीं। तदमीर ने कहा, मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने जुर्रत की थी आने की। अब ये कसरे शाही के सामने जा रुके और घोड़ों से उतरकर महल में दाखिल हो गए। कुछ देर बैठे, फिर खाना खाया। खाना खाकर वापस लौट आए। दूसरे रोज तदमीर ने ज़ारे जजिया, माँ, गेहूं और जौ के पैमानों के पेश किया। मुसलमानों ने तमाम चीजें संभाली और अगले ही रोज वहां से कूच करके तली तला की तरफ रवाना हो गए। तली तला में खूब चहल पहल थी। करीब करीब तमाम इस्लामी लश्कर वहां आ गया था। अब्दुल अजीज भी बमा अपने लश्कर के आ गए थे। चूंकि मुसलमान बहुत ज्यादा खलीक थे, इसलिए न सिर्फ ईसाई बल्कि यहूदी भी बेधड़क इनके पास आते और घंटों बैठे रहते थे। उदलस के यहूदी मालदार थे। इनकी दौलत की वजह से इस मुल्क के अय्याश और बदराह ईसाई हुक्मरान भी इनके दुश्मन थे और वो इन्हें तरह तरह से लूटते रहते थे। ईसाइयों की हुकूमत में यहूदियों की कोई वक़्त न थी। हर ईसाई हर यहूदी को नफरत की निगाह से देखता था। जो कैफियत हिंदुस्तान में अछूतों की है, वही उदलस में यहूदियों की थी। ना कोई उनकी इज्जत थी, ना ही कोई ईसाई उन्हें अपने पास बैठने देता था। मगर जब से उदलस पर मुसलमान काबिज हुए थे, उस वक्त से यहूदियों ने इत्मीनान का सांस लिया था
اور وہاں پر انہیں تمام انسانی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی اور وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ دیکھ کر بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہونے سے ان کی عزت و وقار مسلمانوں جیسی ہو گئی۔ چونکہ تمام مسلمان ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے عیسائی اور یہودی بھی نو مسلموں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ تلی تلا کی کثیر آبادی مسلمان ہو گئی تھی اور جو یہود یا عیسائی باقی رہ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ راحیل اپنے باپ کے ساتھ ملاگا سے آ گئی تھی۔ اسے خود طارق نے بلایا تھا۔ وہ مسلمانوں کا بے حد شکر گزار تھا۔ امامن اور وہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے تھے اور ان کی پری ذاتیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ عبدالعزیز کے تلی تلا میں آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ماں اپنی سیم تن لڑکیوں کے مسلمان ہو گئے تھے۔ طارق اور موسیٰ کے ساتھ محل میں رہتے تھے۔ شاہ رازرک کا یہ محل نہایت وسیع تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ کچھ کمروں میں موسیٰ، کچھ میں طارق اور کچھ میں دوسرے افسران تھے۔ چند کمرے نائلہ کے تحت میں تھے۔ عبدالعزیز بھی وہیں آ کر مقیم ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا اندلس پر اچھی طرح سے تسلط ہو گیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز کاؤنٹ جولین اور اشبیلیا کا راہب دونوں موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ نے ان کے شایان شان طریقے سے استقبال کیا۔ کاؤنٹ جولین بولا، میں آپ کو اندلس کی فتح پر مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، ہم بھی تمہارے مشکور ہیں۔ جولین نے کہا، اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے مشکور ہیں۔ کیا آپ نے انہیں ایک بدکار عیاش اور ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، کہیے اب تو آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ جولین نے کہا، جی ہاں، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی لیا گیا ہے۔ آج نہ رازرک ہے نہ اس کے مغرور دسیسہ کار مشیر ہیں۔ جور و جبر کا دور ختم ہو چکا اور امن کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام یہودی اور عیسائی آپ کے عدل و انصاف اور خلق و مروت کے مداح ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یقین ہے کہ اب آپ کی بیٹی فلورینڈا کا ملال بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ جولین نے کہا، جی ہاں، اب وہ مسرور ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر میری آنت نہ کرتے تو شاید وہ بدماش اور عیاش بادشاہ رازرک سے انتقام نہ لے سکتا اور شاید اس انتقام کے دہکتی ہوئی آگ میں خود بھی جھلس کر رہ جاتا۔ موسیٰ نے کہا، میں تم کو سیوطا کی گورنری پر بدستور مقرر رکھنے کی سند دیتا ہوں۔ جولین کہنے لگا، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ موسیٰ نے اسے سند گورنری لکھ کر حوالے کر دی اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ جس روز کاؤنٹ جولین واپس آ گیا، اس کے دوسرے دن نائلہ اپنے کمرے کے سامنے بیٹھی تھی کہ عبدالعزیز آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالعزیز بیٹھ گئے۔ مہوش نائلہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر تم کو دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، گویا آپ مجھے ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ سچ ہے۔ نائلہ نے کہا، بس رہنے دیجئے۔ عبدالعزیز کہنے لگے، کیا تم مجھ سے ناخوش ہو؟ نائلہ نے کہا، نہیں، بلکہ مجھے ایسی باتیں بنانا پسند نہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، گویا میں باتیں بنا رہا ہوں۔ نائلہ نے کہا، نہیں، بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت تمہاری پیاری صورت میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ہر دم تمہاری یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ نائلہ نے کہا، اسی لیے آپ آتے ہی مجھے ملنے چلے آئے ہیں۔ عبدالعزیز تلی تلا میں آنے کے 2 روز بعد ملنے آئے تھے، اسی وجہ سے اس نے تانا دیا تھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں تو اسی روز آ رہا تھا مگر۔ نائلہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر کیا؟ عبدالعزیز نے کہا، ہمت نہیں ہوئی۔ نائلہ نے کہا، تو آج کیسے آ گئی ہمت؟ عبدالعزیز نے کہا، آج دل کو مضبوط کر کے آیا ہوں۔ نائلہ نے کہا، اس روز بھی دل مضبوط کر سکتے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، بہت کیا مگر نہ ہو سکا۔ نائلہ نے کہا، آپ ایسے کچ دلے کیوں ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، حیرت تو یہی ہے کہ میں کچ دلا بھی نہیں ہوں مگر تمہارے سامنے آتے ہوئے۔ نائلہ نے کہا، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عبدالعزیز نے کہا، مگر یہ باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ نائلہ نے کہا، مجھے بنائے نہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں تم کو ضرور بنا دیتا۔ نائلہ نے جادو نگار آنکھیں اٹھا کر قدرے مسکرا کر کہا، کیا بنا دیتے آپ مجھے؟ عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں مسلمان بنا دیتا۔ نائلہ کہنے لگی، مجھے مسلمان بنا دیتے، تم یہودی کیوں نہیں بن جاتے؟ عبدالعزیز نے کہا، اس لیے کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو بدل ڈالا ہے۔
اب عیسائیوں کا وہ مذہب نہیں رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نائلہ نے کہا آپ نے کیسے جانا؟ عبدالعزیز نے کہا کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نائلہ نے کہا نہیں۔ عبدالعزیز نے کہا پھر اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائلہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ عبدالعزیز نے کہا میں جانتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نائلہ نے کہا جی ہاں۔ عبدالعزیز کہنے لگے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ کسی اور کا بھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی وحدانیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہمارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نائلہ نے کہا مگر اس گفتگو کا منشا کیا ہے؟ عبدالعزیز کہنے لگے یہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ نے کہا مگر آپ عیسائی نہیں ہو سکتے؟ عبدالعزیز نے کہا نہیں، ایک مسلمان کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ نائلہ نے کہا مگر آپ کو تو محبت کا دعویٰ ہے۔ عبدالعزیز نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ نائلہ نے کہا مگر محبت تو مذہب سے بالاتر ہے، اس لیے مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا بلکہ مذہب محبت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے محبت کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نائلہ نے کہا کیوں؟ عبدالعزیز نے کہا اس لیے کہ محبت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور زندگی فانی ہے، محبت بھی فانی ہے، مگر مذہب غیر فانی ہے، مرنے کے بعد مذہب ہی کام آئے گا اور مذہب ہی جنت میں لے جائے گا۔ نائلہ نے کہا اچھا آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے؟ میں چھوڑ دوں گی، میں محبت کے لیے قربانی دوں گی، عیسائی سے مسلمان بن جاؤں گی۔ عبدالعزیز نے کہا تب تو مسلمان ہونا فضول ہے۔ نائلہ نے کہا کس لیے؟ عبدالعزیز نے کہا اس لیے کہ جبر یا کسی لالچ سے مسلمان ہونا درست نہیں۔ نائلہ نے کہا تو اور؟ عبدالعزیز نے کہا اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ نائلہ نے کہا مگر اسلام کو سچا مذہب مانتی ہوں، اگر یہ مذہب سچا نہ ہوتا تو کبھی مسلمان اندلس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اور آپ میری خاطر عیسائی ہو سکتے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا جب تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ نے کہا آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ عبدالعزیز نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور اسی روز سے اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع اپنے باپ موسیٰ کو دے دی۔ موسیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالعزیز نائلہ سے، اسماعیل بلقیس سے اور طارق راحیل سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ان تینوں کی شادی کے پیغام بھجوائے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان تینوں کی شادیاں عین اسلامی اصول کے مطابق نہایت سادہ طریقے پر کی گئیں۔ عبدالعزیز نے نائلہ کو مالسم کا خطاب دیا۔ مالسم کے معنی ہیں خوشنما، توق والی حسینہ۔ طارق نے راحیل کو اندلس کی نازنین کا خطاب دیا اور اسماعیل نے بلقیس کو اسپین کا ماہتاب بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں تھیں ہی بہت حسین و جمیل، ان میں سے 2 یہودی معجبین تھیں اور ایک عیسائی نازنین۔ شادی ہونے کے بعد یہ تینوں جوڑے نہایت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی اندلس کی خون ریز جنگ جس نے مسلمانوں کو سارے اسپین کا مالک بنا دیا تھا۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہیں قائم مقام رہے اور اس ملک کو اپنا وطن سمجھ کر اس میں عدل و انصاف اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایسی ایجادات اور اختراعات کی کہ دنیا حیران رہ گئی اور آج تک ان کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ اور اس طرح سے اندلس میں اسلامی تاریخ کا دور شروع ہوا اور اسلام کا ہر طرف بول بھالا ہونے لگا۔ وہ طارق بن زیاد جو کہ ایک غلام تھا، اس کو غلام سے فاتح اندلس بنا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی انصاف پسندی تھی کہ طارق بن زیاد جو کہ ایک قیدی تھا اور موسیٰ بن نصیر نے اسے قیدی بنایا تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے کمان دی اور اندلس بھیج دیا، وہ بھی ایک یہودی کی آواز پر جو کہ انصاف چاہتا تھا۔ اور طارق بن زیاد کی جانب سے زبردست طریقے سے حملہ کیا گیا اور اسلامی قوت کو بلند و بالا رکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے، نہ صرف مسلمانوں بلکہ وہاں کے موجود عیسائیوں کے بھی، اور اس طرح سے اپنی شجاعت اور دانش مندی سے وہ علاقے فتح کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے اندلس پر مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگا، اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا جس کی تاریخ گواہ ہے، اور اس نے طارق بن زیاد کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔
کیونکہ جو بھی اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اس جہاد کے اوپر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری فاتح اندلس طارق بن زیاد سیریز کی آخری ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سیریز سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یقیناً اسے پسند بھی کیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی ضرور کیجیے اور جس طرح کی آپ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی سیریز کو ایک ترتیب دے سکیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور آپ کی پسند ہی ہماری پسند ہے۔ اس سیریز کو جس طرح سے آپ نے پسند کیا، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک اور سیریز آپ کے لیے ترتیب دے رہے ہیں، وہ ہے فاتح سندھ محمد بن قاسم کی کہانی، جو انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد آپ کے معیار کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسے بھی اسی طرح سے سراہیں گے اور پسند کریں گے۔ اسی طرح سے اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔